बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। हमेशा कहते हैं जनाब कि जब भी आप सुबह का आगाज़ करें, पहले तो आपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है कि एक नई सुबह उसने हमें देखना नसीब की है। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, कलाम इलाही से दिन का आगाज़ कीजिए, नमाज से दिन का आगाज़ कीजिए, तो जो सुकून, जो कामयाबी हमें चाहिए वो यकीनन हम सबको ज़रूर मिलेगी। हम आजकल शिकवा शिकायत करते हैं ना कि टाइम में बरकत नहीं है, रूह को सुकून नहीं मिल रहा, जो कामयाबी हमें चाहिए वो नहीं मिल रही। तो उसके पीछे एक वजह ये है कि हम सबसे पहले उठते ही अल्लाह पाक का शुक्र अदा नहीं करते, नमाज से, कलाम इलाही से अपने दिन का आगाज़ नहीं करते, उठते ही मोबाइल फ़ोन को देखना शुरू कर देते हैं। तो फिर कैसे वो कामयाबी या वो जो रूहानी सुकून है वो हमें कैसे मिलेगा? तो ये जो चीज़ है, जैसे हम 9 to 5 ऑफिस जाते हैं, अपने रूटीन में कुछ चीज़ें हमने ऐड की होती है। तो अगर आप ये जो मैंने अभी चीज़ बात कही कि आपने अल्लाह पाक के शुक्र अदा करने से, कलाम इलाही से, नमाज से अपने दिन का आगाज़ करना है, ये अगर आप अपने टाइम टेबल में चीज़ ऐड कर ले तो देखिएगा कामयाबी भी मिलेगी, सुकून भी मिलेगा और जो नाम मर्तबा आप चाहते हैं वो भी आपको ज़रूर मिलेगा। इसी खूबसूरत बात के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, एक और ज़रूर चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी। आजकल आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में आप देखें तो धुंध का राज है और सुबह आपने ऑफिस के लिए भी निकलना है, बच्चों ने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी भी जाना है, तो आपने एहतियात करनी है, आपने बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी। थोड़ा सा वक्त से पहले आप घर से निकल जाएं, ना कि आपको तेज़ ड्राइव करनी पड़े, आप पैनिक हो जाएं, आप परेशान हो कि टाइम गुजरा जा रहा है, मैंने ऑफिस पहुंचना है, मैंने स्कूल पहुंचना है। तो जल्दी जो है वो यकीनन हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो आप लोगों ने अपनी हिफाजत करनी है, केयर करनी है, एहतियात से आप लोगों ने ड्राइव करनी है ताकि आप सेफ़ सिक्योर अपने मकान तक पहुंच सके। बहुत ही खूबसूरत हमेशा की तरह टॉपिक्स लेकर आते हैं। टॉपिक बताने से पहले अपने आज के वार्डरोब के बारे में बताती हूँ। आज का मेरा वार्डरोब है ज़रा इफ़ीज़ का, बहुत ही खूबसूरत इनकी कलेक्शन, विंटर कलेक्शन आई हुई है। इनके सोशल मीडिया पे जाए, अच्छे जो ड्रेस बाय करें आप, अपने आए दिन के जो इवेंट्स हैं या जो कैजुअल डेज़ हैं उनको आप खूबसूरत बना सकते हैं। टॉपिक की तरफ आती हूँ। टॉपिक बहुत ही अहम है जिस पे बात करेंगे। हमेशा मैं ये कहती हूँ कि हमारे प्रोग्राम में सच सवेरा में, चूँकि मेरी सच सवेरा की टीम भी यंगस्टर हैं, नौजवानों में इनका शुमार होता है, तो हमेशा हम अपने नौजवान को अप्रिशिएट करते हैं, उन्हें प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, मोटिवेट करते हैं, क्योंकि 64% से ज़ायद तबका जो है वो हमारे नौजवानों पर मुश्तमिल है। और अगर हम उन्हें कामयाब बनाएंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे, उनकी एजुकेशन पे यानी कि तालीम और तरबियत पे अगर हम तवज्जो देंगे, तो यकीनन जो शिकवा शिकायत आज हम कर रहे हैं कि ये मुल्क अभी तक तरक्की पजीर ममालिक में इसका शुमार क्यों हो रहा है, तरक्की याफ्ता क्यों नहीं बन रहा। और एक और सिलसिला जो कि लम्हा फ़िक्र हम कह सकते हैं, ब्रेन ड्रेन, कि अगर हम 2023 की बात करें तो कितनी तेज़ी से आपके जो आपकी यूथ है, आपके नौजवान तबका है, आपका हुनरमंद तबका जो है, आपके पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो इस मुल्क को छोड़ कर गए हैं। तो ये खुशी की बात नहीं बल्कि एक लम्हा फ़िक्र है कि वो नौजवान जो आपके मुल्क में सर्व कर सकते हैं, आपके मुल्क यानी कि मुल्क पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बनाने में अपना अहम रोल प्ले कर सकते हैं, वो मुल्क छोड़कर बाहर क्यों गई? ये एक बहुत बड़ा सवाल है मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए और हुकूमत पाकिस्तान के लिए भी, कि पढ़ा लिखा हुनरमंद तबका मौजूद है, उनकी काउंसलिंग क्यों नहीं की गई? क्यों उन्हें यहाँ मुल्क पाकिस्तान के अंदर जब वो डिग्री होल्डर हो चुके हैं तो उन्हें ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं दी गई, ऐसे मौके क्यों नहीं क्रिएट किए गए? जॉब की बात करें या फिर बिज़नेस की बात करें, तो ये दोनों चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। एक तो हमारा एजुकेशन, हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसको हम डिस्कस करेंगे कि हम देखते हैं हमारा तालीमी निज़ाम भी डिवाइड हो चुका है। अपर क्लास के लिए कुछ और है, मिडिल क्लास के लिए कुछ और है, और लोअर जो मिडिल क्लास तबका है उसके लिए तालीमी निज़ाम कुछ डिफरेंट है। तो जब एक ही मुल्क के अंदर रहते हुए एक ही जब मुल्क को हमने कामयाब बनाना है, उसे तरक्की याफ्ता बनाना है, एक ही मुआशरे में, एक सोसाइटी में सर्वाइव करना है, तो फिर ये तबकाती तकसीम क्यों देखने में मिल रही है? और अगर यही तकसीम सामने आती रही, यही सिलसिला चलता रहा, तो फिर मुझे नहीं लगता कि मैं, आप, हम सब जो इस मुल्क को, पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता होने के सपने या ख्वाब देखते हैं वो कभी पूरे हो पाएंगे। एक इस पे बात करेंगे और दूसरा हमारा कैरियर काउंसलिंग, कि बच्चे को डिग्री होल्डर हो रहा है, वो अपनी डिग्री मुकम्मल कर रहा है, उसे एक पेपर तो मिल रहा है जिससे उसकी ख्वाहिशमंद वो होता है कि एक डिग्री का एक टुकड़ा, एक पेपर मुझे मिलेगा, अब मैं सोसाइटी में जा रहा हूँ तो एक बहुत बड़ी जॉब, एक बहुत बड़ी सीट मेरा वेट कर रही होगी, इंतज़ार कर रही होगी, और मैं एक अच्छी जॉब पे या बाप दादा का बिज़नेस जो है मैं संभाल लूँगा। लेकिन कैसे?
اب ڈگری تو مل گئی لیکن آگے کیسے اس نے سروائیو کرنا ہے, کیسے بڑھنا ہے, اپنی ڈگری کے مطابق اس نے جو جاب سلیکٹ کرنی ہے یا کسی آرگنائزیشن کو یا اپنے بزنس کو سنبھالنا ہے تو کیسے سنبھال سکے گا. یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں, انہیں ڈگری A+ گریڈ لے لیتے ہیں, ڈگری حاصل کر لیتے ہیں, لیکن جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں پرابلم ہمیں وہاں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ہمارا نوجوان جو طبقہ ہے وہ ہنرمند بھی ہے, ماشاءاللہ سے پڑھا لکھا بھی ہے, ہم اس سے بھی بالکل اس چیز کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے, لیکن کہیں نہ کہیں ان میں جو صبر ہے, برداشت ہے, وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے. انسٹنٹ فوری طور پہ انہیں رزلٹ چاہیے کہ آج میں نے کام شروع کیا ہے, کل مجھے کامیابی مل جائے, آج میں نے ڈگری حاصل کی ہے, کل میں ایک اچھی پوسٹ پر بیٹھ جاؤں. تو جناب ان تمام تر سوالوں کے آج ہم جواب لیں گے کہ کیسے نوجوان کی بات کرتے ہیں, اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک ٹرائنگل ہے جس میں استاد, والدین اور بچہ یہ تینوں شامل ہے, اور ان تینوں کی اپنی اپنی ایک ذمہ داری ہے. تو کیا وہ ذمہ داری ہم سمجھے ہوئے ہیں یا پھر نہیں, اور اگر نہیں سمجھ پا رہے تو پھر آنے والے وقتوں میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ, ہمارا نوجوان, ہمارا جو معاشرہ ہے وہ کامیاب ہوگا یا پھر ایک سوالیہ نشان ہمارے سامنے, جو کہ پچھلے 76-77 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں جب سے پاکستان کا عمل جو ہے یہ پاکستان ہمارا بنا, آزاد ملک ہمیں ملا, اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام پہ ملنے والا یہ جو ملک ہے اس میں بہت ساری چیزیں, بہت ساری تلخ حقیقتیں آج بھی سامنے آتی ہیں. اسلامی تعلیمات کو دیکھیں, قرآن کو دیکھیں جس میں پوری زندگی جو ہے اس کی وضاحت کر دی گئی, لیکن اس کے باوجود بھی آج ہم ان سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہے, جبکہ قرآن میں تو تمام سوالوں کے جواب دے دیے گئے ہیں. تو پھر ہم کن سوالوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ یقیناً سوال وہی ہیں جو دنیاوی زندگی میں ہم جکڑ کر رہ چکے ہیں. اگر دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلے, اسلام آپ کو کامیاب ہونے سے, پڑھائی کرنے سے, کاروبار کرنے سے, کامیاب ہونے سے بالکل نہیں روکتا, لیکن کچھ تقاضے ہیں, کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں جن پہ فوکس کرنا ہے, جن کو سامنے رکھنا ہے, جن کے اکارڈنگ ہم نے ایجوکیشن کو, اپنے کام کو, اپنے رشتوں کو, اوور آل سچویشن کو لے کر چلنا ہے. تو دیکھیے گا آج یہ جس ٹاپک پہ ہم بات کریں, تعلیم اور بچوں کے کیریئر پہ ہم بات کریں, مستقبل کی بات کریں, یہ ہمیں آنے والے وقتوں میں ضرورت نہیں پڑے گی اگر ہم نے قرآن کا مطالعہ کر لیا تو جناب یہ کچھ چیزیں سوال ہیں جن پہ ہم بات کریں گے. مزید بھی ڈسکشن سے کچھ اور ایسی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں, کیونکہ ہمارے ساتھ جو ہماری آج کی دونوں معزز مہمان ہیں وہ اگر میں کہوں تو یوتھ میں ان کا شمار ہوتا ہے, اور جہاں ہم مرد حضرات کی بات کرتے ہیں وہیں پہ ہماری خواتین بھی کسی سے کم نہیں ہیں, اور ہمارے معاشرے کا 51% سے زائد یعنی آدھے سے زیادہ حصہ تو یقیناً ہماری خواتین کا بھی ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو بچیاں ہیں, ہماری جو خواتین ہیں وہ بھی کسی سے کم نہیں ہیں اس معاشرے کو آگے لے کر چلنے میں, اس کو کامیاب بنانے میں. اور ایک اور یہاں پہ ایک اچھی بات جو ہے مجھے یاد آ گئی, تو میں اپنے مہمانوں کا تعارف کروانے سے پہلے یہ بات آپ لوگوں کے ساتھ ضرور میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے کہ جب 25 دسمبر قائد اعظم کا یوم ولادت گزرا تو اسی کے متعلق ہمارا پورا عشرہ پروگرام ہوئے, تو اس پہ بات ہوئی تھی کہ ایسی کچھ طاقتیں ہیں جن کا, یعنی کہ 2 طاقتوں کی ذکر کیا قائد اعظم نے, کہ ایک ہے قلم کی طاقت اور ایک ہے تلوار کی طاقت. اچھا, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک اور طاقت ہے جو سب سے زیادہ جس کا جو ذکر ہے وہ ہونا چاہیے, وہ کون سی ہے؟ عورت کی طاقت. اور عورت جو ہے اگر اس کی تربیت اچھی ہو جائے تو وہ بتاتی ہے کہ آپ نے قلم کا استعمال کہاں کرنا ہے اور تلوار کا استعمال کہاں کرنا ہے. یعنی کہ عورت کی جو طاقت ہے اسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. تو ہماری یہ آج کی دونوں معزز مہمان جو ہے یقیناً وہی ایک طاقت ہے جو بتاتی ہیں اپنے بچوں کو, اس معاشرے کو, ہم سب کو کہ آپ نے قلم کا استعمال کہاں پہ کرنا ہے اور تلوار کا استعمال کہاں پہ کرنا ہے. تو مزید ہم ان سے جانیں گے, ڈسکشن کریں گے اور دیکھیں گے کہ کہاں پہ آج اس معاشرے میں ہم جو دیکھتے ہیں پڑھا لکھا طبقہ, ہنرمند طبقہ اور اپنے آپ کو منوانے والا بھی, ہم بالکل اس چیز سے بھی انکار نہیں کرتے کہ بالکل یہ زیرو کی طرف جا رہے ہیں, لیکن کچھ ایسی حقائق ایسے سامنے آ رہے ہیں جن کو اگر ہم نے ابھی سے کور نہ کیا, ابھی سے ان کو ختم نہیں کیا تو یہ معاشرہ مزید بگاڑ کی طرف, یا ہمارا جو نوجوان منشیات کی طرف جا رہا ہے, جہاں ٹیمپریری اسے خوشیاں چاہیے اس کی طرف جا رہا ہے, تو ایشو اور بڑھ سکتا ہے. تو جناب ہمارے ساتھ ہماری جو دونوں معزز مہمان ہیں, ایک ہی ساتھ ان کا میں تعارف کرواؤں گی کیونکہ دونوں ہمارے لیے باعث فخر ہیں, اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں آج جوائن کیا. ہمارے ساتھ ہیں عائشہ نیر. السلام علیکم. گڈ مارننگ, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک. گڈ مارننگ ٹو یو ٹو اینڈ تھینک یو سو مچ عائشہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ان کے ساتھ اگلی جو ہماری مہمان ہیں
ان کا بھی ایجوکیشن سے تعلق ہے. جی شائنہ صاحب ہمارے ساتھ. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ گڈ مارننگ. آپ کیسی ہیں؟ گڈ مارننگ. تھینک یو سو مچ آپ دونوں معزز شخصیات کا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور یقیناً خواتین کی طاقت, پاور. تو آج بہت کچھ ہم جانیں گے. عائشہ آپ ہی سے آغاز کرتے. پہلے تو میں آپ کی جرنی, آپ کے اسٹرگل کے بارے میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں بتائیں تاکہ ناظرین جانیں کہ ہماری خواتین کسی سے کم نہیں ہیں. اسٹرگل, آپ کے پاس انٹروڈکشن تو آیا تھا, لیکن آئی ووڈ لائک ٹو انٹروڈیوس مائی سیلف. میرا نام جی عائشہ نیر ہے, اور میں نے اپنی جو ایجوکیشن ہے وہ ختم کرنے کے بعد, ختم نہیں, آئی مین ان بٹوین, تو آئی اسٹارٹڈ آف وتھ مائی جرنی فرام اے ویری, کیونکہ تعلیم کی بات کرتے ہیں ایجوکیشن کے, یہ تو ہمیشہ سلسلہ چلتا رہتا ہے, کبھی بھی ایجوکیشن آپ کی ختم نہیں ہوتی. لیکن اس میں سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آئی اسٹارٹڈ آف مائی جرنی فرام این ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن, اسلام آباد کا, ویری بگ نیم, اور اس کے اندر مجھے بہت سیکھنے کے لیے ملا. اینڈ آئی کوڈ سے کہ بفور جوائننگ دا سول سروس ان 2013, سو آئی ایکچولی ورکڈ فار دا بیٹرمنٹ آف دا اسٹوڈنٹس اینڈ کنٹریبیوٹیڈ ٹورڈز ایجوکیشن. تو جو بھی کام وہاں شروع کیا, اب اس کو ود دا پیسج آف ٹائم سول سروس میں آئی ایم ٹیکنگ فارورڈ, کہ اب وہاں پہ ہم لوگوں نے چھوٹے بچوں کے ساتھ, دین اس سے بڑے بچوں کے ساتھ, اینڈ دین ان کی کاؤنسلنگ, اینڈ دین ان کی جو چیزیں ہیں وہ سارے ہینڈل کرنے کے بعد اب وہ بچے ہیں جو کہ پڑھ چکے ہیں, کریئر آئی مین جوائن کر چکے ہیں, اور اس کریئر کے اندر آگے فارورڈ اپنی کوئی جو پروگرس ہے اس کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں, یا سوچنا چاہتے ہیں کہ اب انہوں نے آگے کیا کرنا ہے, فردر پرسو کیسے کرنا ہے. کیونکہ سول سروس کے اندر اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو پرسو یور کریئر ان اے برائٹ وے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ آج آپ نے CSS پاس کر لیا, ناؤ یو آر ڈن اینڈ ڈسٹڈ. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. That is just one phase. That is just the beginning of your journey, which is آپ کو superannuation 60 سال کی عمر میں ہے, تو 60 سال کی عمر تک you have to actually pursue every day, every single day. تو اب اس کے اندر جب ینگ میرے پاس آفیسرز آتے ہیں, تو پچھلے کوئی اٹس بین 4.5 years کہ اب میں اس چیز کو دیکھ رہی ہوں, کہ دیکھتی ہوں کہ کیسے فرسٹریٹڈ تھے بفور جوائننگ سول سروس, کیسے وہ اسٹریس سے نکل گئے آفٹر جوائننگ سول سروس, کسی ایک اسپیسیفک گروپ, کسی ایک اسپیسیفک پاتھ کے اوپر وہ چڑھ پڑے ہیں. ناؤ دے اسٹارٹ another spell of frustration is going to come up. I mean وہ سوچنا شروع کریں گے کہ اچھا یہ تو حاصل کر لیا, یہ بھی حاصل کر لیا, اب کریئر سیٹلڈ ہے, اب میں نے آگے کیا کرنا, بیکاز ان کے پیئرز دے آر کانسٹنٹلی ایوالونگ, دے آر کانسٹنٹلی ڈسکسنگ ود ایچ ادر, کہ بھائی یہاں آپ کو پتہ ہے کہ سول سروس کے اندر اس طرح سے آپ کو مانیٹری بینیفٹس نہیں ہوتے, دیر از دس سوشل ویلیو ایسوسیٹیڈ ود دا سول سروس. تو اس کے اندر وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے جس کی وجہ سے ان کو مانیٹری بینیفٹس بھی حاصل ہونا. آئی مین اگر ان کی ایجوکیشن بڑھتی جائے گی, اگر وہ باہر کوئی اس طرح کے کوئی پروجیکٹس وغیرہ کریں گے, تو آبویسلی ان کو پاکستان کے اندر کارپوریٹ سیکٹر کے اندر یا پبلک سیکٹر کے اندر وہ کہیں پہ بھی اپنے آپ کو ایڈ آن کر سکتے ہیں. آئی مین دے کین بیکم اے پارٹ آف اے سرٹن اسپیسیفک ایریا. تو اس کے لیے یو نیڈ ٹو ٹیل دیم کہ بھائی اب آپ نے یہ کرنا ہے. اینڈ گورنمنٹ از سو آئی مین پروگریسو اباؤٹ اٹ, کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرتی ہے ان پرسوئنگ دیئر کریئرز. اسکالرشپس کے although they have to do a lot of hard work, لیکن یہ ہے کہ اسکالرشپس اینڈ دین کنٹینیوسلی ان کی جو ہے وہ موٹیویشن ان کے اندر کرنے کے لیے, دین ان کو پرسویٹ کرنے کے لیے they do a lot of things. So it's a very complicated yet a very easy peasy way to pursue further. Alright. ہاں شائنہ آپ کی طرف آتے ہیں. آپ چونکہ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اور ساتھ انٹرنیشنل کیریئر کاؤنسلنگ بھی ہیں, تو ہمارے آج نوجوانوں کی بات کروں, طبقے کی بات کروں, سوسائٹی میں آپ انہیں کیسے دیکھ رہی ہیں؟ آج کل کے نوجوان, جیسے کہ آپ نے بات کی کہ ان کو بہت جلدی سب کچھ چاہیے آج کل, سب کچھ, دے آر ان پرسیوٹ آف گیٹنگ شارٹ کٹس. اور ان کو ہم لوگ بیسیکلی سب سے پہلے تو ان کو بتانے کی یہ ضرورت ہے کہ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے دیر آر نو شارٹ کٹس. یو ہیو ٹو گو تھرو اے پراپر چینل اینڈ یو ہیو ٹو گو تھرو دا ہول پروسیس. آج وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اچھی جگہ پہ ہے اور کوئی زیادہ کما رہا ہے, پیسے کما رہا ہے, یا کسی کا نام ہے, تو دے تھنک کہ it has been one easy way اور ہم بھی کر سکتے ہیں, this is nothing, but there's a whole lot of a process going on at the back end
تو ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے. وہ اسٹرگل نہیں دیکھتے, ان کو ایسے لگتا ہے کہ دیر از این ایزی وے آؤٹ فار ایوری تھنگ, بس بیٹھے بٹھائے بہت آسان ہے اس مقام تک پہنچنا. جس ایج کے بچوں کے ساتھ میں ڈیل کرتی ہوں وہ بیسیکلی 17 18 19 سال کے ہیں, اے لیولز ایف ایس سی ایج کے بچے, اور یہ ان کا میرے خیال میں یہ ان کا فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے ٹورڈز واٹ آر دے گوئنگ ٹو ڈو ان دا فیوچر. تو یہ وہ ڈیسائڈنگ فیکٹر والا ٹائم ہے کہ آپ نے اپنے سبجیکٹس کیسے لینے ہیں, اور آپ نے ڈیسائڈ کرنا ہوتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے, کیونکہ جو آپ کی یہ پڑھائی ہے اور آپ کی جو یہ گریڈز ہیں اور آپ کا یہ جو بھی آپ ڈیسائڈ کریں گے یہ آپ کے ساتھ پوری زندگی چلنے والا ہے. بالکل. تو یہ بڑا ایک کریٹیکل اسٹیپ ہوتا ہے جو کہ بچے اس ٹائم پہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, اینڈ دیٹ از ویئر وی کم ان, اور ہم لوگ ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کیا سبجیکٹس ہیں اور کس پاتھ وے پہ ان کو چلنا چاہیے, اور کیا وے فارورڈ کیا ہے, ان کو کیا کیا اسٹیپس آگے کرنے ہیں, کتنی پڑھائی کرنی ہے ٹو گیٹ ایٹ دیٹ پرٹیکولر لیول. صحیح. عائشہ, آج کل جیسے میں نے بات کی تھی کہ یہ ایک ٹرائی اینگل ہے جس میں استاد, والدین اور بچہ یہ تینوں شامل ہیں, اور تینوں بڑے اہم یہ پلر ہیں. تو کیا یہ تینوں اپنی اپنی جگہ پہ اس وقت جو ان کی ذمہ داری یا جو ان کا کام ہونا چاہیے وہ پراپر وے میں کر پا رہے ہیں, یا ایک دوسرے پہ اپنی مرضی تھوپے جا رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہماری سوسائٹی بہت زیادہ چینج ہو گئی ہے. آئی مین یہ جو سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں ہمارے تینوں جن کے بارے میں آپ نے بات کی ہے, کہ ٹیچرز ہیں, آئی مین پیرنٹس ہیں, and then institutions ہیں, all three of them they are a part of a certain social fabric. That social fabric is has evolved, it has changed. اب if I'm going to talk about myself, تو ہمارے ٹائم پہ I mean like اتنی پرانی بات نہیں ہے لیکن still I could see our mothers started I mean they started off with the work. اس سے پہلے اگر میں اپنی دادی اور ان کو ساروں کو دیکھوں تو وہ اس طرح سے کام نہیں کرتے تھے, اس طرح سے گھر سے باہر نہیں جاتے تھے جس طرح سے ہمارے پیرنٹس جانا شروع ہوئے. ایونچولی کیا ہونا شروع ہوا کہ ہمارے پیرنٹس جب جانا شروع ہوئے تو پھر بھی سوشلی they were like interconnected, they were living in the joint families. Then education انسٹیٹیوشنس کے اندر ٹیچرس کی ایک رول تھا, ایک رول انفیکٹ اس طرح کا رول تھا کہ وی یوز ٹو تھنک ویری ہائی آف آور ٹیچرز نا, کہ ٹیچر سے آگے نہیں جانا, بالکل اس کے ساتھ واک نہیں کرنی, ایوری ٹائم وی ہیو ٹو اسٹیپ بیک. مجھے بڑا اچھے سے یاد ہے کہ جیسے ہم دور سے ٹیچر کو آتے دیکھتے تھے تو ڈر کے نا غائب ہو جاتے تھے, کوشش ہوتی ہے سب سے پہلے انہیں سلام کریں یا گڈ مارننگ. بالکل بالکل. ناؤ تھنگز آر 100% چینجڈ. آئی مین اب ہماری جنریشن وی آر ورکنگ آؤٹ سائڈ دا ہاؤسز, ہمارے لیے ہمارے کریئرز اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں جتنی ہماری فیملیز امپورٹنٹ ہیں. وی آر ناٹ لیونگ ان دا جوائنٹ فیملیز اینی مور. سو آپ وہ سمجھ لیں کہ وہ جو ایلڈرس کا ایک رول ہوتا ہے جس کے اندر وہ اپنے بچوں کو کاؤنسل کر رہے ہوتے ہیں ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر, ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, یا آپ اپنے ایکسپیرینسز سے ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اس طرح سے پرسو کریں فردر. آئی مین دے ول ٹیل یو کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے. اب جنریشن کو اگر آپ کہیں کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, یا آپ نے سول سروس جوائن کرنی ہے, دے وڈ سے وائی. There is this question why should I do that, مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا. دیکھیں اگر وہ یہ کر رہا ہے تو اس کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. if I become an influencer I'll earn more as compared to a doctor who's going to spend I mean 8 گھنٹے 32 گھنٹے 34 گھنٹے کی جو ڈیوٹی کر کے وہ گھر آئے گا, وہ اتنا زیادہ ڈرینڈ ہوگا, وہ زندگی انجوائے نہیں کر رہا ہوگا, صرف پیسہ بنا رہا ہوگا. یہ جو چینج ہے ان دا social fabric simultaneously in the brains of the youngsters, that is very different. I mean اگر آپ اس سارے سیناریو کو اگر آپ دیکھیں, ایک طرح سے یہ ٹھیک بھی ہے اور ایک طرح سے یہ غلط بھی ہے. ٹھیک in a way کہ they are progressing, they are thinking way ahead of their times. آج انہوں نے اپنے آپ کو کرنا شروع کیا کہ یہ میرا فرسٹ اسٹیپ ہے, یہ میرا سیکنڈ ہے, یہ میرا تھرڈ ہے, یہ میرا فورتھ ہے. اگلے ایک ڈیکیڈ کے اندر 10 ایئرس کی پلاننگ اس نے کر لی ہے. ایک ینگسٹر نے, جیسے شائنہ کہہ رہی ہیں کہ شی از ڈیلنگ ود دا ینگسٹر جو کہ 17 سے 19 سال اور 20 سال کی عمر کے بچے ہیں. انہوں نے اپنا کریئر پہلے ہی سوچ لیا ہے کہ انہوں نے اگلے 10 سال میں اس طرح سے پرسو کرنا ہے. یہی ٹائم ہے جب ہم ڈیسیجن لیتے ہیں کہ میں آگے چل کے کیا کرنا. بالکل ایسے ہی ہے. اور اب جب وہ اس ٹائم پہ یہ ڈیسیجنز لے رہے ہیں, اور ان کا ڈیسیجن کیا ہے آپ کو یہ بات بھی پتہ ہے, یو ہیو ایکچولی ڈسکسڈ اٹ ان دا بگننگ, کہ وہ کیا سوچتے ہیں, وہ سوچتے ہیں کہ ملک سے باہر کیسے جانا ہے. بالکل. ہاؤ ٹو لیو دیئر فیملیز بیہائنڈ اینڈ جسٹ پرسو وٹ ایور they can actually find the opportunity.
ٹھیک ہے, وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں بس جانا ہے باہر, بے شک وہ اسکالرشپ پہ جانا ہے, بے شک وہ اسٹڈی کے لیے جانا ہے, بے شک وہ ورک ویزا کے لیے جانا ہے, بے شک وہ امیگریشن کرانی ہے, پیئرس کرانی, اینی تھنگ, لیکن اسٹارٹ وہ اپنی ایجوکیشن سے ہی کرتے ہیں. دے اسٹارٹ آف ود گیٹنگ اے ڈگری. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. دا تھنگ از کہ جب وہ اپنی ایک ڈگری کے لیے پرسو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ دے آر آؤٹ آف دا فیملیز, دیر از نو رول آف دا فیملی دین. I mean they are gone outside the house. پہلے ہی سوشلی وہ نیوکلیئر فیملیز میں رہ رہے ہیں, ماں باپ اپنی مصروفیت میں مصروف ہیں, بچے اپنی مصروفیت میں مصروف ہیں, بچے نے آگے پڑھنا, ماں باپ کہیں گے جسٹ گو اہیڈ اینڈ اسٹڈی, ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, بیکاز ان کا بھی نا ایک انبرڈنڈ ہو جائیں گے وہ بھی نا ایونچولی. تو پھر جب بچے چلے گئے ہیں اس کے بعد دے آر آن دیئر اون. جی عائشہ مزید بھی ڈسکشن کرتے ہیں, بریک لینی ہے. بریک کے بعد یقیناً ناظرین انتہائی اہم ٹاپک ہے کیونکہ نوجوانوں کی بات کریں, ان کی ایجوکیشن کی اور ان کے کیریئر کاؤنسلنگ پہ ڈسکشن ہو رہی ہے جو کہ انتہائی اہم پوائنٹس ہے, تو ان پہ مزید بھی ہم ڈسکشن کرتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج ہم بات کریں اپنے نوجوانوں کی, ان کی تعلیم کی اور ان کے کیریئر کاؤنسلنگ پہ ڈسکشن کر رہی ہے. شائنہ آپ کی طرف آتے ہیں. بچوں کے رول ماڈلس کی ہم نے بات کی, اور آپ جن بچوں کو پڑھا رہی ہیں یا جن کے ساتھ آپ کا جو کنیکشن ہے, ویسے بچے ہیں جن کی ابھی ایج ہے, جو اسٹیج ہے, اس پہ انہیں سنبھالنا بڑا ضروری ہے. بالکل, کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, اور ہر بچے کے پاس موبائل فون ہے. مجھے نہیں یاد کہ ہم جب میٹرک یا ایف اے میں تھے ہم موبائل فون یوز کرتے تھے, الاؤ نہیں تھا. لیکن اب تو ایک چھوٹا سا بچہ جو 3 سال کا ہے, 2 سال کا, اسے بھی پتا ہے کہ میں نے موبائل فون یوز کیسے کرنا ہے. اور بچہ اسکول بھی لے کے جا رہا ہے, کالج میں موبائل فون لے کے جا رہا ہے. تو اس بچے کو جو سوشل میڈیا کے دور میں ہے, ٹیکنالوجی اس کے اپروچ میں ہے, تو اس کو اس کے ٹریک پہ, اس کے گولز کی طرف لے کر آنا کتنا آسان یا مشکل ہے, یا کیسے لائیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو پیرنٹس شروع سے ہی اپنے بچوں میں اویئرنیس ڈالتے ہیں کہ انہوں نے محنت کرنی ہے, اگر وہ محنت کریں گے تو کسی اسٹیج پہ پہنچیں گے, اگر وہ اپنے گریڈس کو مینٹین کریں گے, پڑھائی کریں گے تو وہ ایک اسٹیج پہ پہنچیں گے. وہی بات پھر آ جائے گی کہ اگر وہ ان کو ایک ریئلسٹک پکچر اپنے بچوں کو دکھائیں گے کہ اگر پڑھو گے نہیں تو یو کین ناٹ گیٹ اینی ویئر. تو یہ بڑا ضروری ہے, کیونکہ پھر بچے ہر طرح کا بچہ ہے ہماری سوسائٹی میں, لائق ہیں تو وہ پھر اتنے لائق ہیں کہ آپ یو کین ناٹ گیٹ ٹو اٹ, اور جو نہیں پڑھ رہے ہیں وہ پھر بالکل ہی ڈسٹریکٹڈ ہیں. ڈسٹریکشن سب سے بڑی فیکٹر ہے آج کل, اور ڈسٹریکشن یہ سوشل میڈیا کی ہے, گیمس کی ہے. اور تو بیسیکلی بچے میں اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ گیمز اور سوشل میڈیا اپنی جگہ پہ, بٹ دا ٹائم یو ہیو ٹو ایلوکیٹ ٹو یور اسٹڈیز ہیز ٹو بی دیئر. آپ جو بھی کرو ایونچولی یو ہیو ٹو کم بیک ٹو یور اسٹڈیز. تو یہ جن بچوں میں یہ اویئرنیس ہے, اور جن بچوں کو یہ مجھے سے کہنا چاہیے کہ عقل آ گئی ہے کہ ہم نے پڑھنا ہے تو ہم لوگ کہیں پہ پہنچ سکیں گے, تو میرا خیال ہے کہ وہ دے ڈو اٹ دیم سیلوز. اور ہمارے سامنے ایسے بچے ہیں جو کہ وداؤٹ دا ہیلپ آف اینی ٹیوشنز یا کسی ایکسٹرنل باڈی سے پڑھے ہوئے وہ کر جاتے ہیں اور بہت اچھی گریڈز بھی لے جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ کچھ بچوں کو میں نے اپنے سامنے دیکھا ہے کہ جو یہ سوشل میڈیا اور اس سب ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے پڑھائی کے میں ہیلپ لے رہے ہیں. بالکل, اس میں اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں تو میتھمیٹکس کی اتنی ویڈیوز اپلوڈیڈ ہیں, کانسیپٹس کی اتنی ویڈیوز اپلوڈیڈ ہیں کہ آپ کو بڑی کلیئرٹی آ جاتی ہے. اینڈ آئی ہیو سین سم اسٹرگلنگ اسٹوڈنٹس گیٹنگ ایکسلنٹ گریڈس آفٹر سیلف اسٹڈنگ اور یہ یوٹیوب کی ویڈیوز سے ہیلپ لے کے. دوسرا ہمارے جیسے بچے باہر کی یونیورسٹیز میں اپلائی کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے سیٹ اسکور بڑا ضروری ہوتا ہے. ایس اے ٹیز کی تیاری کرنے کے لیے بھی یہ بچے آج کل انٹرنیٹ کی ہیلپ لے رہے ہیں. اتنا کانٹینٹ ہے انٹرنیٹ پہ, ایک ہمارے پاس خان اکیڈمی ہے اگر آپ کو پتا ہو اس کا, اٹ ہیز ایکسلنٹ کانٹینٹ ہر کلاس کے لیے, ہر سبجیکٹ کے لیے, ایون ایس اے ٹیز کے لیے پوری تیاری بچوں کو کروا دیتے ہیں. تو ہمارے بچوں میں یہ اویئرنیس ڈالنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے یو آر اسپینڈنگ ٹائم ہے بٹ یو کین آلسو میک یوز آف اٹ, پازیٹیو یوز آف اٹ, اور اپنے کانسیپٹس یہ کر سکتے ہیں اس سے. تو آہستہ آہستہ چھوٹے بچوں میں یہ بات انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اٹ از ناٹ اونلی فن اینڈ گیمس, یو کین میک یوز آف اٹ ایز ویل. کہ ہم تو بڑی خوشی سے بچے کو موبائل یا ٹیب دے دیتے ہیں کہ بچہ دھیان لگا ہوا ہے, میں بڑی خوش ہو جاتی ہے بچہ ہمیں تنگ نہیں کر رہا ہے. بالکل, تو اب یہ آگے دیکھیں کہ اس کے آگے جو اثرات ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں. بالکل, اور یہ چھوٹے بچوں میں ڈالنے کی ضرورت ہے کہ اپنے کون سے بجائے سے کہ وہ دوسروں پہ ریلائی کریں, ٹیوشنس پڑھیں. آج کل لاکھوں روپے کی ٹیوشنس پڑھ رہے ہیں بچے, اس کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ ایک بڑا اچھا راستہ نکال سکتے ہیں, کیونکہ یوٹیوب پہ ہر طرح کی ویڈیوز, میتھمیٹیکل کانسیپٹس, کیمسٹری, فزکس, ہر سبجیکٹ کے کانسیپٹس کی ویڈیوز آر اویلیبل دیئر فار یو. تو ہمیں بچوں میں یہ اویئرنیس آنے کی ضرورت ہے کہ رادر دین
लाखों रुपए की ट्यूशन थोड़ा सेल्फ स्टडी पे आए वापस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग पढ़े थे तो हमारे पास सेल्फ स्टडी वाले ऑप्शन ज़्यादा होते थे रादर देन रिलाइंग ऑन समवन एल्स कि वो आए हमें पढ़ाए तो हम पढ़ें। बहुत कम, हमें ट्यूशन की तरफ जाना पड़ता बहुत कम। अब तो वो एक रिवाज बन गया कि बस स्कूल तो ऐसे जा रहे हैं जैसे बस काम पूरा करना है और हमारे तो ट्यूशन्स पढ़ के काम हो जाएगा। खास तौर पे मैं ये ए लेवल्स और एफएससी के बच्चों की बात कर रही हूँ, ओ लेवल्स, मैट्रिक, एफएससी, ए लेवल्स, ये वो बच्चा है जो कि कम्प्लीटली मुझे ऐसा लगता है कि रिलाई करने लगे है कि हम लोग इधर तो जो भी कर रहे हैं टाइम पास कर रहे हैं, हम स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, वहाँ ट्यूशन जाएंगे तो हम पास हो जाएंगे, हमारे ग्रेड्स आ जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि वो माँ बाप का पैसा भी दो तरफ जा रहा है और बच्चे की एनर्जी आप ये देखें कि पूरा दिन एक बच्चा स्कूल में गुजारेगा, करेंगे कि हम तो इतनी भारी फीसेस दे रहे हैं भाई, बच्चा क्यों ये वाली शिकायत भी। और फिर बच्चे की अपनी एनर्जी आप देखेंगे, पहले वो पूरा दिन स्कूल में स्पेंड करे, फिर वो एकेडमीज और ट्यूशंस में लगाए, तो उसके बाद अपने लिए अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए कहाँ टाइम रह जाएगा बच्चे के पास। मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चे फिर इतने ड्रेन हो जाते हैं कि फिर पढ़ाई में भी सफर करते हैं। और आयशा फिर वही बात कि बच्चा चिड़चिड़ा होगा, उसमें बर्दाश्त नहीं होगी, वो इंस्टेंट चीज़ों की तरफ आएगा कि भाई मैं इतनी स्ट्रगल कर रहा हूँ तो मुझे अब कामयाबी भी फ़ौरन चाहिए। अच्छा, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसे बड़ी अच्छी डिग्री दे रहे हैं, ट्यूशन की बात की है, स्कूल में हर वक्त बच्चा पढ़ाई में लगा रहता है, वहाँ पे वो अच्छी डिग्री लेकर आ रहा है, लेकिन वो जो अमलन उसमें वो तालीम नज़र आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। बाद में करना चाहूँगी कि अपने पाकिस्तान के जो तालीमी निज़ाम है, जहाँ वेस्ट की बात करें कि बच्चे बाहर जाने की बड़े ख्वाहिशमंद होते हैं, कोशिश उनकी होती है कि हम बाहर जाके तालीम हासिल करें, क्या डिफरेंस है? देखें, एक तो ये कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत डाइवर्स है। आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि एलीट्स के लिए डिफरेंट है, मिडिल क्लास के लिए, देखें इट्स अ बिग डिफरेंस फॉर एवरीबडी। पेरेंट उसकी हमेशा से ये ख्वाहिश रहेगी कि वो अपने बच्चे को बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में भेजे। बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान के अंदर जो है वो उसकी एक ही डेफिनेशन है, एन एलीट स्कूल with a heavy fee and which is going to provide their child with all the facilities से मुराद ये है कि क्लासरूम्स में एसी लगे होंगे, आई मीन वहाँ पे आपकी गाड़ी से उतरेगा बच्चा तो आगे गार्ड खड़ा हुआ होगा, वो उनको लेके अंदर तक चला जाएगा, शेड्स लगे हुए होंगे, आई मीन ग्राउंड के नाम के ऊपर कोई एक अच्छा पाथ बनाया हुआ होगा जिसके अंदर जो है वो उन्होंने कोई भी एक्टिविटी या कोई फुटबॉल फील्ड बनाई होगी या कोई एक अच्छी बड़ी लैविश बिल्डिंग होगी जिसके अंदर वेल लिट होगी, बड़े क्लासरूम्स होंगे, वहाँ कोई गंदगी आपको नहीं नजर आएगी। लाइफस्टाइल से देना है तो घर में ही रखे ना, स्कूल तो मैं आपको यही बता रही हूँ ना कि the parents want कि the luxury that their children have got at home, it should exactly be the same at school। ब्रेक के बाद ये डिफरेंस हम जानते हैं कि क्या डिफरेंस इसमें। नाज़रीन हमारे साथ मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।